अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 36 है। आयत नंबर 262 का आज हम मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। चलते हैं अपने सबक की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 36 आयत नंबर 262 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नम वला अज़्ज़न लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लज़ीना जो लोग, युनफ़िक़ूना वो खर्च करते हैं। फ़ेल मुज़ारे है, सीगा जमा मुज़क्कर गायब है। फ़ेल मुज़ारे में हाल और मुस्तक़बिल दोनों मानी आ जाते हैं। वो खर्च करते हैं और खर्च करते रहेंगे। अम्वालहुम अपने माल, अम्वालहुम अम्वाल माल की जमा, हम अपने उनके। अम्वालहुम अपने माल, फ़ी में, सबीलिल्लाही अल्लाह की राह में, सबील रास्ता, अल्लाह अल्लाह का। सुम्मा फिर ला नहीं, युतबिऊना पीछे लाते, उसके बाद करते, माँ जो अनफ़क़ू उन्होंने खर्च किया, मन्नन एहसान, एहसान जताना। उर्दू में आप ममनून का लफ्ज़ पढ़ते हैं, ममनून होना किसी का। मन्ना एहसान जताना, वला और ना, अज़्ज़न तकलीफ़ देना, लहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला और नहीं, खौफ़ुन खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना, हम वो, यहज़नून गमगीन होंगे। यहज़नून फ़िल मुज़ारे है, सीगा जमा मुज़क्कर गायब है। दुनिया में भी गमगीन नहीं होंगे और आखिरत में भी गमगीन नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, फिर उस खर्च करने के बाद वो उसके पीछे ना वो जो उन्होंने खर्च किया ना एहसान जताते हैं और ना किसी को तकलीफ़ देते हैं। मन्नम वला अज़्ज़न, पहली कल जो हमने आयत पढ़ी थी उसमें इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का बताया था फ़ायदा क्या है, कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जैसे किसी ने एक दाना बोया, उसमें से एक बाली निकली, उसमें 7 बालियाँ लगीं और उसमें 700 दाने थे। इस तरह अल्लाह ताला बढ़ा के अजर 700 गुना कर देंगे। जो एक पैसा खर्चेगा उससे 700 गुना ज़्यादा अजर मिलेगा अल्लाह के यहाँ। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने आदाब बताए हैं इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के। आदाब क्या हैं? आदाब ये हैं कि जब तुम किसी पे खर्च करो, जब तुम किसी मुसलमान की मदद करो, चाहे वो अपने औलाद हो चाहे अपने रिश्तेदार हों, तो उसके बाद उसको कभी एहसान जता के परेशान ना करो। ये एहसान ना जताओ कि हमने फ़लाँ वक्त तुम्हें दिया था, तुमने हमारे उसकी कदर नहीं की। अगर उससे गलती से कोई बात हो जाती है हमारे ख़िलाफ़ या हमारे मिजाज नहीं आपस में मिलते, तो हम कहते हैं देखो हमने ये किया वो किया उसके साथ। और बाज़ दफ़ा तो भरी महफिल में हम कह देते हैं कि फ़लाँ वक्त हमने तुम्हारी ये मदद की। तो इस तरह की बातें अल्लाह ताला को नापसंद हैं, कि किसी को एहसान जताना, शर्मिंदा करना और किसी को तकलीफ़ देना एहसान जता के कि वो दूसरों के सामने शर्मिंदा हो जाए, तो ये चीज़ें अल्लाह ताला को नापसंद हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि अपने अजर को ज़ाया ना करो। जो अजर तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया, अब इंसान जब इन्फाक करता है और इस नीयत से करता है, खालिस नीयत से कि अल्लाह की राह में वो देगा, तो उसको उसका अजर 700 गुना बढ़ के मिलेगा। शौक़ से खर्च करता है, लेकिन क्या शैतान आ जाता है बीच में।
شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہی ہے، اس نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک رہتی دنیا تک میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہیں وہ نہیں بہکیں گے، اور تو جو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے جلال اور میری عزت کی قسم کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو اب شیطان نے آ کے انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال لی کہ تم اس کو احسان جتاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب کسی پہ خرچ کر دیا ہے تو پھر اس پہ احسان نہیں جتانا، نہ اپنے باتوں سے نہ اپنے رویے سے بھی نہیں احسان جتانا، کہ کسی بات سے وہ شرمندہ نہ ہو ہم سے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے کسی کو کچھ دیا ہے، کسی پہ کوئی احسان کیا ہے، تو اس سے ملو، تو اگر اسے تمہارے سلام کرنے سے بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس سے بچ کے نکل جاؤ، اسے سلام ہی نہ کرو کہ وہ شرمندہ ہو تمہیں دیکھ کے، اسے احساس شرمندگی آئے، اس کے دل میں احساس ندامت آئے کہ میں نے کسی وقت اس سے مدد لی تھی۔ اتنا پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 بندوں کو نہ تو دیکھے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، اور ان کے نہ ان کا تزکیہ کرے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ کہ جو تکبر کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے اپنا جو تہبند ہے وہ لمبا رکھتا ہے ٹخنوں سے نیچے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتاتا ہے۔ احسان جتانے والا شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے، کہ کسی سے کوئی نیکی کر لی، کوئی اس سے اچھائی کر لی اور بعد میں جتا بھی دیا۔ یہ چیز انسان کمزور ہے، انسانوں میں بہت یہ چیز پائی جاتی ہے احسان جتانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ تو ہمیں بچنا ہے اس سے، احسان جتانے سے دوسروں کو۔ پھر یہ کہ قیامت کے روز جب ہم اس طرح خرچ ہم نے دنیا میں کیا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے دیں گے اور دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا، تو اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ ان کو روز محشر عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی، جس روز کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب لوگ دھوپ میں، گرمی میں، پسینے میں بھیگے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور پتہ نہیں کب باری آئے گی، کب حساب کتاب ہوگا، انتظار میں کھڑے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ تو اس روز اس شخص کو جو دنیا میں اس طرح خرچ کرتا رہا کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا، تکلیف نہیں کسی کو پہنچائی، اور ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے کو پتہ نہ چلا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو جب ہم کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس رکھوا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، تو وہ مال پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اس بندے کے ہاتھ میں۔ تو ہم اصل میں احسان بندے پہ نہیں کر رہے ہوتے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ بندے تو اجر نہیں دے سکتے، اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے نا، تو پھر اللہ ہی سے ہم نے اجر لینا ہے۔ تو ہم جو بھی مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ اصل میں اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے، اور اس کئی گنا بڑھ کر ہمیں آخرت میں وہ ملے گا۔ تو ہم نے تو بہت اونچی جگہ اور بہت اعلیٰ جگہ اور بہت اچھی جگہ پہ وہ چیزیں اپنی رکھوا دی ایک طرح سے۔ اگر دنیا میں ہمارے پاس ہوتی تو ہمارے پاس اگر کوئی سونا ہو یا پیسہ ہو تو ہمیں خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں گم نہ ہو جائے، تو کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو دنیا میں بھی خوف ہمارا، اگر ہم اللہ کی راہ میں وہ چیزیں دے دیں گے تو دنیا میں بھی ہمارا خوف ختم ہو جائے گا، اور آخرت میں ہمیں اس کا اتنا اجر ملے گا کہ ظاہر ہے ہم مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَلَا خَوْفٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس محفوظ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو نہ وہ دنیا میں خوف میں مبتلا رہیں گے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال ہوگا ہی نہیں کہ وہ جمع کر کے رکھیں اور دوسروں کو نہ دیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو دل کی تنگی سے جو بچے گا وہی صدقہ کرے گا، وہی خیرات کرے گا، وہی انفاق کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے جو لوگ دنیا میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں
اور پھر اس کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نہ احسان جتاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں کسی قسم کی، تو دنیا میں تو ان کا خوف اور غم ختم ہوگا ہی، وہ تو ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا میں دوسرے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بذات خود اس شخص کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ بھی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوف اور غم ختم کر دیں گے اس انسان کے، اور اپنی جناب سے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا کر دیں گے جو لوگوں کا خیال کرے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیں گے، اور پھر دوسرے لوگ بھی اس کے ظاہرہ کام آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پھر ان کی مدد کرتا رہتا ہے، اور یہ انسان کے دل کے اطمینان کے لیے بڑی بات ہے کہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ جس وقت ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو مشکل وقت میں پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہمارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے مدد کا۔ تو نہ دنیا میں انہیں کوئی خوف اور غم رہتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں اس دن جس دن سب لوگ مشکل میں ہوں گے، اس دن بھی اس انسان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا جو دنیا میں انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم اپنا مال اپنے ہاتھوں سے نہیں دے کے جائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ظاہر ہے وہ تقسیم ہو جائے گا، تو اس سے اچھا ہے بندہ دنیا میں اپنی زندگی میں ہی اپنے ہاتھوں سے دے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور پہنا، اور جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی سب تو اس کے وارثوں کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم دنیا میں اپنے آخرت کے لیے، نجات کے لیے ذریعہ بنا کے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔